अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, इमाम बरबहारी रहमहुल्लाह अपनी किताब शरह सुन्नह के अंदर कहते हैं, वला यहिल्लु अन तुक्तमुस नसीहतु अहदम मिनल मुस्लिमीना बर्रहुम व फाजिरहुम फी अम्रिद्दीन फमन कतमा फ़क़द गश्शल मुस्लिमीन वमन गश्शल मुस्लिमीना फ़क़द गश्शद्दीन वमन गश्शद्दीन फ़क़द खान अल्लाह व रसूलहु वल मोमिनीन। ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि मुसलमानों में से किसी के लिए दीन के मामले में खैर खाई को छुपाया जाए, खा वो नेक हो या बुरा हो। अगर किसी ने छुपाया तो उसने मुसलमानों के साथ धोखा किया, और जिसने मुसलमानों के साथ धोखा किया तो उसने दीन के साथ धोखा किया, और जिसने दीन के साथ धोखा किया तो उसने अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के साथ धोखा किया और सबके साथ खयानत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। बेशक वो लोग जो उसको छुपाते हैं जो हमने वाज़ेह दलीलों और हिदायत में से उतारा है, यानी जो हिदायत की बात, दीन इस्लाम की बात और वाज़ेह दलीलों को जो लोग छिपाते हैं, यानी हक बात को जो लोग छिपाते हैं, बात इसकी कि हमने उसे लोगों के लिए किताब के अंदर, किताबुल्लाह के अंदर खोल खोल करके बयान कर दिया है, ऐसे ये लोग हैं कि इन पर अल्लाह की लानत है और सब लानत करने वाले उन पर लानत भेजते हैं। चुनांचे जिसने हक को छुपाया, खैर खाही को छुपाया और उससे लोगों को नहीं बताया, वो धोखेबाज है। देखिए, इस वक्त मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, मुहर्रम का महीना है, इस्लामी तारीख का जो सुनहरा दौर है, सदर अव्वल जिसे कहते हैं, खैरुल कुरून जिसे कहते हैं, यानी सहाबा, ताबईन और तबे ताबईन का जो दौर है, उस वक्त जो भी वाक़यात पेश आए वो हुज्जत का ज़माना है। ख़ास तौर से सहाबा का ज़माना जो है, उस वक्त जो भी वाक़यात पेश आए उसके अंदर कतरो बेमत करना और उसके अंदर ख़यानत करना, ये बदतरीन किस्म का फ़रेब है, धोखा है। और उम्मत के साथ, मुसलमानों के साथ ये गद्दारी है कि किसी की आड़ ले करके उस दौर के वाक़यात को, उस वक्त के हवादिस को गलत रंग दे करके बयान किया जाए। अगर उस ज़माने को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाएगा तो जाहिर सी बात है इस्लाम मशकूक होकर के रह जाएगा। और उस वक्त आप देखें, ऐसे ऐसे ट्रेंड और बयानियाँ चलाते हैं कि अगर हज़रत हुसैन ने बैयत नहीं की तो दूसरों को क्या हक बनता था। यानी जहाँ एक तरफ है सारे सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, सारे लोग हैं एक तरफ, अब हज़रत हुसैन ने क्यों नहीं किया, किस पस मंज़र में नहीं किया, उनका कोई बयान नहीं है, ऐसा कुछ उनकी तरफ से मिलता ही नहीं है। भाई उन्हीं को सबसे बड़ा यानी मुखालिफ बना करके पेश किया जाता है, हक़ व बातिल की मिसाल जो है बना करके पेश किया जाता है। जबकि हमें तारीख़ के अंदर, वैसे भी कुरान और हदीस के सामने तारीख़ की कोई हैसियत नहीं है। अगर तारीख़ खिलाफ जाती है कुरान और हदीस के और उस वक्त के जो हालात हैं उसके, तो उसकी कोई वक़ात नहीं है। और ख़ास तौर से वाक़ई करबला जो है, ये बहुत ज़माने के बाद उस वक्त की कहानियाँ एक कज़्ज़ाब और झूठे शख्स ने गढ़ी है। कितने जो भी वाक़यात बयान किए जाते हैं वो सब अबू लूत मिख़नफ़ बिन लूत ने बयान किया है। अबू मिख़नफ़ लूत बिन यहया ने
کوفی نے، جو کہ کذاب ہے، سب جو ہے اس کے جھوٹا ہونے پر متفق ہیں، اس نے جو ہے 70 سال کے بعد ان ساری کہانیوں کو مقتل حسین کے نام سے کتاب گڑھی اور اس میں ساری کہانیاں بیان کی ہیں، اسی کو سب لوگ بنیاد بناتے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی بھی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی، نہ کسی کے بیانات ہیں جو اس وقت کے بارے میں بتلاتے ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی بیانات ہیں، چاہے دھوکہ دینے کے یا دھوکہ دے کر کے بلانے کے یا جو کچھ بھی، وہ سب شیعہ کوفیوں کے حق میں ہے۔ انہی لوگوں کے خلاف آپ نے بات کی ہے، اہل شام کے بارے میں، یزید کے بارے میں، کوئی بھی آپ کا جو ہے ان کے خلاف کوئی بیان آپ کو نہیں ملے گا۔ یا اس حادثے فاجعہ کے بعد جس کے اندر آپ کو مظلومانہ شہید کیا گیا، اور اس کے بعد جو کچھ پیش آیا، آپ دیکھیں گے اہل بیت میں سے بہت سارے لوگ تھے، موجود تھے۔ حضرت علی کے لڑکے، حضرت علی کے بعض لڑکے موجود تھے، اور جو ان میں بڑی شخصیتیں تھیں، اس میں نامور محمد بن علی جو محمد بن حنفیہ سے معروف ہیں، ان کا بیان دیکھ لیجئے۔ اس وقت اہل بیت میں، واقع کربلا کے بعد اہل بیت میں یہ سب سے بزرگ ترین شخصیت ہیں۔ ان کے کیا بیانات ہیں یزید کے بارے میں؟ کوئی نہیں بیان کرتا۔ ارے بھائی کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ اصل تو آپ دیکھیں تو بھائی مقدمہ انہی کو تو لڑنا تھا یزید کے تعلق سے۔ یزید کے خلاف یا بنی امیہ کے خلاف اہل بیت ہی کو کھڑا کیا جاتا ہے، بنا کر کے دو فریق بنا کر کے جو کھڑا کیا جاتا ہے۔ حالانکہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، جو لوگ بھی جو شیعہ رافضی دو فریق بنا کے کھڑے کرتے ہیں، ایک کو اہل حق اور ایک کو اہل باطل، یہ تو عام سی بات ہے، ہاں، نہیں تو وہ تو جو ہے کافر مرتد تک قرار دیتے ہیں اہل بیت کے سامنے تمام صحابہ کو۔ تو ان کے یہاں تو الگ ہی ٹرینڈ، ان کا الگ دھرم ہے۔ اب دیکھیں ان سے لوگ کتنا متاثر ہو گئے اہل سنت میں سے، جو اسی چال پہ چلنے لگے ہیں، دھیرے دھیرے جا رہے ہیں، وہاں تک پہنچ رہے ہیں، اور بہت سارے پہنچ بھی گئے، اور کچھ لوگ راستے میں ہیں۔ دھیرے دھیرے لائن لگی ہوئی ہے، سب اسی ڈگر پر جا رہے ہیں۔ یہ ڈگر جو بول رہا ہوں نا، وہی رافضیوں والا ڈگر، جو اہل بیت کو چھوڑ کر کے سب کو کافر مانتے ہیں یکا دکا، تو سب اسی پہ جا رہے ہیں۔ تو بھائی جو سامنے ہیں، جن کو سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے مخالف بنا کر کے، بلکہ دشمن بنا کر کے جن کو پیش کیا جا رہا ہے اہل بیت کو، ان میں اس وقت جو سب سے بڑی شخصیت تھی محمد بن علی رحمہ اللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ صاحبزادے ہیں، حضرت حسن اور حسین سے گھر سے چھوٹے ہیں، لیکن اس وقت واقع کربلا کے بعد یہ سب سے بزرگ تھے۔ ان کے آپ بیانات دکھاؤ، کوئی نہیں دکھا رہا ہے۔ کیوں نہیں دکھا رہے ہو بھائی؟ مقدمہ تو ان کو لڑنا چاہیے تھا، الزام تو انہیں لگانا چاہیے تھا یزید پر۔ تمہارے کہنے کے حساب سے جیسے تم لوگ بول رہے ہو ایسا تھا ویسا تھا، اس نے، وہ قاتل ہے، وہ جو ہے نااہل تھا، وہ شرابی تھا، زانی تھا، دنیا بھر جو کچھ بھی تم لوگ کہتے ہو۔ تو اس وقت جو اہل بیت میں سب سے بڑے تھے، بزرگی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ سب سے بڑے تھے اس وقت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں واقع کربلا کے بعد وہی سب سے بڑے تھے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت حسن کا انتقال ہو گیا تھا، اور واقع کربلا میں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے، اور بھی بہت سارے لوگ چلے گئے۔ بزرگ ترین جو ہستی تھی وہ محمد بن علی، جو محمد بن حنفیہ سے معروف ہیں۔ حضرت علی ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، بہت ہی یہ جو ہے دانش مند اور بہت ہی ہوش مند انسان تھے۔ بھائی ان کے بیانات کیوں نہیں آپ لاتے ہو؟ ایسا نہیں کہ ان کے بیانات نہیں ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کے اقوال ہیں، لیکن ان کے اقوال کیوں نہیں پیش کرتے ہو؟ اس لیے نہیں پیش کرتے ہیں کہ ان کے اقوال جو ہیں وہ یزید کے حق میں، انہوں نے بیعت کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے
اتباع پر ہم نے بیعت کی ہوئی ہے۔ اور جو ہے تم لوگ جو اس پر الزام لگاتے ہو، مدینہ کے کچھ لوگ الزام لگاتے تھے، اسے کہا یہ سب غلط ہے، ایک بھی نہیں صحیح ہے۔ کہا تم لوگوں نے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ تو کہا جب نہیں دیکھے تو ایسے الزام لگانا چاہیے ایک مسلمان پر؟ تو دیکھیں نہیں تو کہا سنا؟ کہا سن کر کے بول رہے ہو تو تم کو کوڑے پڑنا چاہیے۔ یعنی یہ جو الزامات سب لگا رہے ہو اخلاقیات کے اعتبار سے اور بددینی کے تعلق سے سب، کہ تم کو تو کوڑے پڑنا چاہیے بھائی، تم سن کر کے ایسی باتیں کہہ رہے ہو، اور ہم تو دیکھ کر کے آئے، ایک مہینہ ہم ساتھ میں رہ کر کے آئے۔ وہ تو جو ہے نماز کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، علماء کے ساتھ رہتا، لوگوں سے سوالات کرتا ہے شرعی مسائل میں، سنت کا متلاسی ہے۔ کیا کیا آپ نے اس کے بارے میں کہا، تزکیہ کیا انہوں نے اہل بیت کے۔ کربلا کی بات ہے یہ۔ اگر اس نے قتل کیا ہوتا، وہ قاتل ہوتا ہے، کسی طرح اس کا ہاتھ ہوتا مثال کے طور پر، تو محمد بن حنفیہ جو اس وقت اہل بیت میں سب سے بزرگ ترین تھے، یعنی سب سے بڑے ذمہ دار وہ تھے، ان کے ساتھ وہاں پہ علی زین العابدین بھی تھے، ان کے ساتھ جو ہے حضرت علی کی صاحبزادی جو بڑی تھی سب سے، زینب، اور اسی طریقے سے حضرت حسین کی جو بڑی لڑکی تھی فاطمہ، وہ سب لوگ مدینہ میں تھے۔ تو کیا جو ہے یزید کی تعریف کرتے ہیں لوگ، ان کا یزید کا تزکیہ کرتے؟ اس کے خلاف کیوں نہیں ان کے بیانات ہیں بھائی؟ چاہے وہ علی زین العابدین ہو، حضرت حسین کے لڑکے جو کربلا میں بچے تھے، ان کے بیانات کیوں نہیں یزید کے خلاف ہیں؟ ان لوگوں کے کیوں نہیں جو ہے مطالبات ہیں کچھ یزید کے خلاف؟ اسی طریقے سے فاطمہ، سکینہ، زینب، ان ساری جو ہے جو خواتین تھی، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سارا معاملہ دیکھا۔ ہاں اگر پائیں گے آپ تو ان سب لوگوں کے بیانات، اہل بیت کے جتنے جو ہے لوگ تھے اس وقت، ان سب کے بیانات شیعوں کے بارے میں، کوفیوں کے بارے میں، جنہوں نے قتل کیا ہے، انہوں نے بلایا، انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے قتل، یہ سب انہی کے بارے میں۔ ابن زیاد ہو، شمر ہو، سنان ہو، چاہے حکم دیا ہو ابن زیاد نے، چاہے شمر نے مارا ہو، یا جو ہے سنان نے سر کاٹا ہو، یہ سارے لوگ کون ہیں؟ یہ سب شیعہ ہیں۔ یہ سب جو ہے صفین میں حضرت علی کے ساتھ لڑ رہے تھے، شامیوں کے خلاف، اہل شام کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف لڑ رہے تھے یہ لوگ۔ عبید اللہ بن زیاد، شمر بن جوشن، اور اسی طریقے سے سارے لوگ، سنان بن انس، یہ سب لڑ رہے تھے، سب شیعہ تھے۔ اور ان سب کا نام آتا ہے خود شیعوں کی کتابوں میں، سنیوں سب کی کتابوں میں انہی لوگوں کا، انہی 3 لوگوں کا نام آتا ہے مارنے میں۔ بھائی جو لوگ مارے ہیں، اور یہ سب یہی لوگ بولتے تھے اہل بیت کے لوگ، کہ تم لوگوں نے ہمیں مارا ہے، قتل کیا ہے۔ وہاں گئے، دمشق میں گئے، شام میں گئے، وہاں بھی برتاؤ دیکھا، وہاں تو بالکل الٹا انہوں نے بیان کیا۔ یعنی اہل بیت کے جو بیانات ہیں، تاریخی بیانات، وہ سب اگر خلاف ہیں تو کوفہ کے شیعوں کے خلاف ہیں، اور اگر جو ہے شام کے بارے میں ان کے بیانات ہیں، یا جو ہے یزید کے بارے میں ہے، تو ان کے فیور میں، ان کے حق میں ہے۔ بلکہ آج جو ٹرینڈ چل رہا ہے شیعہ رافضیوں کا، مجوسیوں کا، اور ان کے جو ہمنوا ہیں، جو خیر القرون کو جو ہے 2 فرقوں میں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ تابعین اور ان کی اولادوں کو، ان لوگوں کے حساب سے بھائی، تو اس وقت جو اہل بیت تھے اور ان کے ساتھ جو اس وقت دیگر صحابہ تھے، تابعین تھے، اور اس وقت جو مسلمانوں کی جماعت تھی حجاز کے اندر، عراق کے اندر خاص طور سے، ان لوگوں کو تو خلاف ہونا چاہیے تھا، یا ان لوگوں کے بیانات ہونے چاہیے تھے۔ بھائی کوفہ کے خلاف بیانات دے سکتے ہیں، شام کے خلاف کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ بلکہ صحابہ کے بیانات، اہل بیت کے بیانات، سب جو ہے کوفیوں کے بارے میں ہیں۔ ابو سعید خدری کے بیانات، عبداللہ ابن عمر کے بیانات، یہ سب آپ کو ملے گا کس کے خلاف؟ شیعوں کے خلاف۔ صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، عراق میں سے ایک شخص نے آ کر کے سوال کیا، حج کرنے مکہ آیا تھا اور سوال کیا مچھر مارنے کے بارے میں، کہ حالت احرام میں اگر کوئی مچھر مار دے تو کیا اس پہ دم دینا پڑے گا؟ اس نے سوال کیا کہ اگر کوئی مچھر مار دے حالت احرام میں تو کوئی دم دینا پڑے گا؟
تو کہا کیا تم عراق سے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تم لوگوں نے نواسے رسول کو قتل کر دیا، اس وقت نہیں پوچھا تھا؟ آج آئے ہو مچھر مارنے کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ تو عراقیوں پر بھائی عبداللہ ابن عمر نے سیدھا جو ہے ملک اہل شام پہ کیوں نہیں کہا؟ شامیوں کو کیوں نہیں کہا؟ چلو یزید کا نام لے لیتے تو کم سے کم شامیوں کو تو کہتے، اہل شام کو کہنا چاہیے تھا، لیکن عراقیوں کو مورد الزام کیوں ٹھہرایا، بلکہ سیدھا قتل کرنے کا الزام لگایا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بیانات ہیں کوفیوں کے بارے میں، کوفہ کے شیعوں کے بارے میں کہ انہوں نے قتل کیا ہے، کتنے کے بیانات۔ تو دیکھیے تاریخ، یہ معاملہ ایسے ہی ہے، سیم ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت موجودہ دور میں جیسے سعودیہ کے بارے میں، آل سعود کے بارے میں کتنے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، ان کے کام کچھ ہیں اور سعودیہ کے حالات کچھ ہیں، جو لوگ وہاں جاتے ہیں کچھ زیادہ نہیں، وہاں رہنے وہنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو حج عمرہ ہی کرنے جاتے ہیں انہی لوگوں سے آئے، ان سے پوچھ لو، گواہی لے لو۔ سعودیہ میں ہر سال لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ اب بتائیے یہ لوگ جتنا برا بتاتے ہیں سعودی کو، مثال میں بتا رہا ہوں، ہمارے خیال ان لوگوں کی نگاہوں میں نا وہی سیم وہی لوگ، یہی شیعہ رافضی اور ان کی جتنے ہم نوا ہیں بدعتیوں میں سے، جتنے جو ہے گمراہوں اور بدعتیوں میں سے ان شیعوں اور رافضیوں کے ہم نوا، یہ سارے لوگ ایسے ہی آج جو ہے سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں۔ وہاں بھائی لاکھوں لوگ ہر سال مسلمان ہوتے ہیں، باہر سے آنے والے، وہاں جتنے باہر سے لوگ آتے ہیں کام کرنے، ٹور پہ آتے ہیں، چاہے یورپ امریکہ کے ہو یا ایشیا کے کسی بھی ملک سے ہو، افریقہ کے ہوں، سارے لوگ لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام لاتے ہیں۔ کیوں اسلام لاتے ہیں؟ وہاں دین کی تبلیغ ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی تبلیغ ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہیں دین کی تبلیغ کی جاتی ہے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے، اور وہ جو دین کو صحیح سے سمجھاتے ہیں۔ کون ایسا ملک ہے بتاؤ؟ سعودی کے اندر 2 پیرالل تبلیغی سینٹرز اور مراکز چلتے ہیں، ایک خود جو ہے سعودی جو عربی ہوتے ہیں وہ لوگ چلاتے ہیں، اور ایک جالیات ہیں جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں مختلف زبانوں میں وہاں چلاتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں۔ کون سا ایسا ملک ہے جو دین کی تبلیغ 2 طرفہ اس طرح سے کرواتی ہے، اور جس کے اثر سے جو ہے لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے ہیں، دین سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اگر وہ ملک ایسا ہوتا جیسا یہ لوگ بتا رہے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ پورا جو ہے شر و فساد کا آماج گاہ بنا ہوا ہے، یورپ اور امریکہ سے بھی زیادہ بدتر اس کو بتاتے ہیں، اگر اتنا بدتر اور بیکار ملک ہوتا تو لوگ جو ہے اس کو دیکھ کر کے کافر ہو، اور جو وہاں مسلمان ہیں وہ سب کافر ہو جائیں گے، یا جو وہاں دیکھ کے آئیں گے اور برا کہیں گے؟ لیکن وہاں جو دیکھ کر کے آتے ہیں کیوں تعریف کرتے ہیں بھائی؟ اور جو وہاں باہر سے سیاح آتے ہیں، سیاحت کرنے زائرین آتے ہیں، وہ لوگ دیکھ کر کے اور ان کے اخلاق کو اور اسی طریقے سے ان کے دین کو اور ان کی وجہ سے جو تبلیغ کرتے ہیں، کیوں مسلمان ہوتے ہیں؟ کوئی ایسا دنیا میں ملک نہیں ہے جو سرکاری طور پر دین کی اس طرح سے تبلیغ کرتا ہو، اور جو توحید کی تبلیغ کرتا ہو، اور لاکھوں لوگوں کو پڑھا کر کے اپنے یہاں فری میں قرآن حدیث کی دعوت دینے والا باہر بھیجتا ہو۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے۔ قرآن اور اس کا ترجمہ دنیا کے جو 56 زبانوں میں کروا کر کے، تفسیر کروا کے پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں فری میں بانٹتا ہو، اور حدیث کا بھی سینٹر کھولا گیا ہے مدینہ کے اندر، اسی طریقے سے بالکل وہاں بھی کام ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ سب کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ سب چھپایا جاتا ہے۔ چنانچہ جیسے سعودی اور آل سعود کے بارے میں صرف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جو حقیقت ہے اس کو چھپایا جاتا ہے، سیم اسی طریقے سے بنو امیہ کے بارے میں ان کے جو اچھے کارنامے ہیں، ان کے یہاں کوئی شرک نہیں تھا، کوئی بدعت نہیں، وہ صرف قرآن اور حدیث کی تبلیغ کرتے تھے پوری دنیا میں۔ جہاں وہ گئے انہوں نے توحید کا جھنڈا گاڑا، عربی کلچر وہاں پھیلا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہذیب اور جو آپ کا کلچر تھا پوری دنیا میں اسے عام کر دیا، اور وہ جہاں گئے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ ان کے پاس توحید، قرآن اور سنت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اسی لیے یہ لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، صرف ایک ڈھونگ ہے،
اس کی آڑ میں یہ لوگ صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے جو اصل نقل کرنے والے ہیں، اصل جو مبلغین ہیں، ہم تک پہنچانے والے ہیں قرآن اور حدیث کو، اس کو یہ لوگ بدنام کرنا چاہتے ہیں، مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ قرآن اور حدیث پر جو چلتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں صرف کہانیاں جھوٹی، قرآن اور حدیث کو سامنے لانے سے ان کا سارا دھرم، ان کا سارا مذہب جو ہے گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور قرآن حدیث کا تحفظ کرنے والے وہی صحابہ ہیں، اور اس کی جو سلسلہ، اس کی جو کڑی ہے، وہ لوگ ہیں۔ یہ لوگ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ جھوٹی کہانیاں بنا کر کے کربلا کے واقعات کو لے کے اور اس طریقے پیش کرتے ہیں، اور اس میں صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور خیر القرون کو بدنام کرتے ہیں۔ ورنہ ایک وہ حادثہ فاجعہ ہے۔ آپ تصور کریں، کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، وہ شہید ہوئے، انہیں مظلومانہ طور پر قتل کیا گیا۔ کیا ان سے زیادہ جو ہے مظلومانہ طریقے پر خود انہی کے والد مکرم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کیا گیا؟ ان کو تو کوفہ کی مسجد میں امامت کراتے ہوئے مسلح پر مارا گیا، اور انہی خارجیوں نے، وہ بھی شیعہ تھا، حضرت علی کے ساتھ وہ بھی تھا، صفین کے اندر اسی نے مارا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم المرادی نے مارا تھا۔ بھئی تو اس دن کو یہ لوگ ماتم کیوں نہیں مناتے؟ حضرت علی کو جو شہید کیا گیا مسلح پر مسجد کے اندر، تو اس کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ وہ تو صاف صاف خود ہی اقرار کر رہا، اس کو پکڑ کے مارا گیا قصاصاً سامنے کوفہ کے اندر۔ تو حضرت علی کے قاتل، اس کو یہ لوگ نہیں جو ہے بد دعا کرتے، اس پہ نہیں لعنت بھیجتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، اور حضرت علی کی جو ہے شہادت کے دن کو ماتم کا دن کیوں نہیں یہ لوگ مناتے ہیں؟ اور حضرت حسین سے پہلے انہوں نے خود جو ہے زہر دے کر کے ان کوفیوں نے حضرت حسن کو مارا۔ حضرت حسن کی جو ہے موت پر، ان کی جو ہے شہادت پر یہ لوگ ماتم کیوں نہیں مناتے ہیں؟ اس سے پہلے جو ہے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مارے گئے، شہید کیے گئے، وہ بھی مسلح پر نماز پڑھاتے ہوئے ابو لولو مجوسی نے، ایرانی جو تھا، اس نے مارا۔ کیوں نہیں تم جو ہے ماتم مناتے ہو؟ یا دیگر جو مسلمان جو ہائے ہائے کر رہے ہیں، بھئی حضرت عمر کی شہادت پہ ماتم کیوں نہیں منا رہے؟ کیوں سیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اگر تم کو ماتم منانا ہے، کالا کپڑا پہننا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو وہ تو اور زیادہ ان کی سب سے افضل تھے، حضرت علی سے بھی افضل تھے، حضرت حسن حسین سے بھی افضل تھے، سب سے افضل تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاروق، ان کی جو ہے موت پر، ان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں مناتے ہو؟ جو لوگ مناتے ہیں سنیوں میں سے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، شیعہ تو کافر سمجھتے ہیں، وہ کیوں منائیں گے؟ جو شیعہ اللہ کے رسول کے پیارے صحابی اور ساتھی حضرت عمر کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں، اور جو قاتل تھا مجوسی ابو لولو فیروز، اس کی جو ہے اس کا مزار بنا کر کے وہاں جاتے ہیں، حضرت عمر پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کو جو ہے بابا شجاع الدین کہتے ہیں، آج بھی مزار بنا ہوا ہے۔ بتائیے، ان کی ہمنوائی کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر سمجھتے ہیں، آج ہم ان کی ہمنوائی کرتے ہیں۔ حضرت حسین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ذو النورین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد ہیں، حسن و حسین کے جو ہے، جو کہ خالو ہیں، آپ کی دو جو ہے خالہ ان کے جو ہے نکاح میں تھی، ام کلثوم اور رقیہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ شہید کیا گیا، کہاں پہ؟ مدینہ کے اندر شہید کیا گیا، ان کے گھر کے اندر کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ یہ مظلومانہ جو شہید کیا گیا، اس پر کیوں نہیں ماتم مناتے ہو بھائی؟ سنیوں کو کہہ رہا ہوں، جو ہمنوائی کر رہے ہیں، سارے لوگ سیوں کے یہ محرم آتا ہے تو یہ بھی ماتمی بن جاتے ہیں، ماتمی لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں، ہائے ہائے کرنا، اور جو ہے کربلا 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 چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت حسین سے پہلے جو ہے بڑے بڑے افضل صحابہ شہید ہوئے، اور بھی مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے، تو ان پر کیوں نہیں بھی ماتم بنا رہے ہو؟ اگر ماتم ہی منانا ہے تو یہ سب جو ہے سیوں رافضیوں کا ڈھونگ ہے، اسلام کو بدنام کرنا ہے، مزار پرستی کے ذریعے سے، گھوڑا پرستی کے ذریعے سے، ایسے ہی جھوٹی کہانیوں سے، ایسے ہی ماتمی پروگراموں سے۔ بس یہ اسلام کا نام نہیں۔ محرم کے اندر روزہ رکھنا سب سے بڑی فضیلت ہے،
اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور تمام جو دھینگا مستی سے بچنا ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے اور وہ اتفاق ہے، اس کے علاوہ اور کیا کہیں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے یا جو کچھ بھی ہے، وہ تھوڑی یہ سوچتے تھے کیسے کیا ہوا۔ تاریخ جو ہے اس پہ جو ہے صحیح کچھ بھی نہیں بتا رہی ہے، ان کو کیسے دھوکہ دے کر کے وہاں بلایا گیا، اور جب وہ بارڈر پر پہنچے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے واپس جانے دو، تم لوگوں کے دھوکے میں میں اندر نہیں آ سکتا، اب مجھے واپس جانے دو مدینہ، یا مجھے سرحد پہ جانے دو، یا مجھے دمشق جانے دو، یزید کے پاس اس کے ہاتھ پہ ہاتھ میں رکھوں گا، مطلب بیعت کروں گا۔ بیعت کرنے میں تاخیر ہو گئی تھی، مکہ چلے گئے تھے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو یزید سے بیعت کرنے جا رہے ہیں، ہمارا خط بھی لے جا رہے ہیں، ہماری تو خیر نہیں ہے، ابن زیاد سے کیسے کیسے ہم لوگ بچ گئے، اب تو نہیں بچ پائیں گے، انہی کو ختم کر دیا۔ آگے جا کر کے 80-90 کلومیٹر جب دمشق کی راہ پر چلے گئے، یہ لوگ جو ہے غدار کوفی، جن کو ڈر تھا کہ ہمیں جو پھانسی دیا جائے گا، ان لوگوں نے جا کر کے چپکے سے مارا ہے، راستے میں پکڑ کر کے گھیر کر کے، اور کیسے مارا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ 70 سال تک کسی نے کچھ بیان نہیں کیا، کیسے جو ہے دھوکہ دے کر کے ان لوگوں نے مارا، کیا کیفیت ہے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی جو کوفہ کی فوج تھی، ان کو جب پتہ چلا کہ ان کو جو ہے پکڑ کے وہاں مار دیا گیا ہے، یہی لوگ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو لوگ مارے اور ایک راستے میں کچھ پکڑے گئے، ان کو واپس لایا گیا اور ان لوگوں کو جو ہے پھانسی دی گئی۔ یہ واقعہ ہے، اصل اس میں کوئی تفصیل اور ڈیٹیل نہیں ہے، یعنی گویا ڈاکو کی طرح سے یہ لوگ چپکے سے گئے اور ان کو پکڑ کر کے مارا۔ یہ جو سارا جو ہے 70 سال کے بعد اس نے جو کہانی بنائی ہے ابو مخنم لوط بن یحییٰ نے، رافضی کذاب نے، جتنی کہانی ایسا اور سب جھوٹ ہے، ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ جا رہے تھے دمشق، جا رہے تھے یزید کے پاس، جا رہے تھے بیعت کرنے کے لیے جا رہے تھے، جب دیکھا کہ یہ لوگ غداری کی ہمارے ساتھ، تو یہ سب کہانی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے فسادیوں سے اور اسلام کے ایسے دشمنوں سے بچائے، ان کے فریب میں آنے سے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے فریب میں آتے ہیں، خاص طور سے محرم کے مسئلے کو لے کر کے، اور ان خارجیوں اور شیعہ سب، یہ سب خوارج ہیں، ان سب کے یہاں بغاوت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ پوری تاریخ کے اندر ان لوگوں نے صرف شر و فساد مچایا ہے، مسلم ملکوں میں مسلمانوں کے خلاف قتل و خونریزی مچائی ہے، کبھی بھی کفار کے خلاف انہوں نے لڑائی 1 انچ زمین نہیں فتح کیا ہے دشمنوں سے لڑ کر کے، کافروں سے لڑ کر کے۔ ان شیعہ رافضیوں نے یا خارجیوں نے کبھی بھی، یہ تاریخ ہے اسلام کی، کہ انہوں نے کبھی بھی کافروں سے لڑ کر کے 1 انچ زمین فتح کی ہو۔ انہوں نے جہاں بھی حکومت کی ہے، کافر ان خارجیوں نے یا ان جو ہے رافضی شیعوں نے، مسلمانوں کو قتل کر کے اور مسلم ملکوں کو چھین کر کے انہی پر جو انہوں نے حکومت اور اقتدار قائم کی ہے، لیکن کبھی بھی ان کی حکومت پائیدار نہیں رہی ہے۔ اور جب بھی ان کی حکومت پائیدار ہوئی تو انہوں نے شر و فساد مچایا ہے اور مارا ہے۔ موجودہ دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایران کے اندر جب بھی یہ لوگ جو ہے طاقت میں آئے ہیں، انہوں نے آس پاس کے مسلمانوں کے اندر قتل و خونریزی مچائی ہے۔ یہ اپنا سارا پیسہ، ساری دولت مسلمانوں کو قتل کرنے میں لگاتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے مسلح تنظیمیں بناتے ہیں اور مسلم ملکوں کے اندر پھیلاتے ہیں۔ افریقہ کے اندر کئی ملکوں میں انہوں نے اپنی مسلح تنظیمیں پھیلا دی ہیں۔ یہ ان کے کرتوت ہیں، صرف مسلمان ملکوں کو ختم کرنا، مسلمانوں کو تباہ کرنا، اپنی گمراہیوں کو، بدعقیدگیوں کو، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، صحابہ کے خلاف اپنی گمراہیوں کو پھیلانا اور سب کو برا بھلا کہنا، قرآن کو مشکوک بنانا، صحابہ کو مشکوک بنانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیویوں کو مشکوک بنانا، یہی سب ان کا، یہ سب کون کرے گا؟ جو اسلام کا دشمن ہوگا وہی یہ سارا جو ہے شر و فساد مچائے گا، کہ اسلام کو پورے طور پر جو ہے مشکوک بنا دیا جائے۔ جی ہاں، یہ جب بھی طاقتور ہوتے ہیں، جب انہوں نے عالم اسلام کو گمراہ کرنے کی اور اس کو جو ہے جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی ایران یہی کر رہا ہے، اور بہت سے جو اخوانی اور اخوانیت سے جڑے لوگ ہیں اس کی ہمنمائی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی شر و فساد ہی چاہتے ہیں، یہ بھی اسی جو ہے دونوں کی فکر ایک ہی ہے۔ تو یہ خوارج اور روافظ جب بھی پیدا ہوئے ہیں، جب بھی ان کو کچھ طاقت ملی ہے، انہوں نے مسلم ملکوں میں فساد مچایا ہے
اور ورنہ جو ہے یہ انڈر گراؤنڈ رہتے ہیں، یہ کمزور ہوتے ہیں تو انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں، لیکن فکر ان کی نہیں جاتی ہے، ان کی فکر کبھی نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے شر و فساد سے عالم اسلام کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔